अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिह नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा तकूनु फ़ी शअनिन व मा ततलू मिन्हु मिन क़ुरआन व ला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफ़ीदून फ़ीह व मा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाअ वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन सलामन कसीरन कसीरा। काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त मेरे भाइयों, काबिल एहतराम इस्लामी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा सबक सूरा यूनुस आयत नंबर 61 से स्टार्ट होता है। सबक के शुरू में ही मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज का रुकू ज़्यादा लंबा नहीं होगा और मुझे उम्मीद है कि हम अपना सबक जो है वो जल्दी ख़त्म कर लेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो आपके ज़हन में सवालात हों तो अभी से उनको रेडी रखें, तरतीब दें, ताकि हम अपना वक़्त सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज के सबक में जो 2-3 मेन पॉइंट्स हैं, बड़ा दिलचस्प सबक है आज का भी। एक तो तौहीद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद, और एक जो है वो जो वलायत का कॉन्सेप्ट है, यानी वली किसको कहते हैं, उसके हवाले से भी आपसे बात करनी है। तो कुरान ने जो वलायत का कॉन्सेप्ट है, वली कौन होता है, किस तरह का होता है, तो कुरान के अल्फाज की रोशनी में वो भी आपके सामने मैं अर्ज करूंगा। तो आपकी तवज्जो होगी इंशाल्लाह तो बात को समझना आसान होगा। बड़ी गहरी बातें आज के सबक में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। तो सबक का आगाज करते हैं। हक तआला फरमाते हैं, व मा तकूनु फी शअनिन। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की तरफ से तसल्ली है, आपके साथियों के लिए तसल्ली का सामान है। बट एट द सेम टाइम जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखालिफिन हैं, उनके लिए बहुत बड़ी धमकी है अल्लाह की तरफ से। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके साथियों के लिए और क़यामत तक आपके मानने वालों के लिए, आपका मैसेज लोगों तक पहुंचाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी और बड़ी तसल्ली है। लेकिन क़यामत तक के लिए इस मैसेज की मुखालफत करने वालों के लिए बहुत बड़ी धमकी है अल्लाह की तरफ से। तो आप अल्फाज पे गौर फरमाएं। मैं चंद नुक्ते इस पहली आयत के अंदर आपसे शेयर करना चाहूंगा, जैसे जैसे हम इस आयत को लेके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला हिस्सा जो है इसका, अल्लाह पाक फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व मा तकूनु फी शअनिन। आप किसी भी हालत में होते हैं, जिस हालत के अंदर भी आप होते हैं, यानी लफ्जी तर्जमा तो ये होगा ना, व मा तकूनु फी शअनिन, आप नहीं होते किसी भी हालत में मगर ये, आगे जो है ना वो जाके इल्ला आता है। तो भा मुहावरा तर्जमा करने के लिए मैं इस तरह कह रहा हूं, व मा तकूनु फी शअनिन, ऐ मेरे नबी आप जिस हालत के अंदर भी होते हैं, जिस काम में भी लगे होते हैं, जिस हाल में भी होते हैं, आप इन अल्फाज पे गौर फरमाएं जरा। जिस हाल में भी आप होते हैं, वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआन, और जो कुछ भी आप कुरान में से तिलावत करते हैं, जो कुछ भी कुरान में से तुम लोग तिलावत करते हो, आप तिलावत करते हैं। अगली बात फरमाई, वमा तअमलून मिन अमलिन,
اور جس طرح کا بھی کوئی کام تم کرتے ہو، جس طرح کا بھی کوئی کام تم کرتے ہو، الا کننا علیکم شہودا استفیضون فیہ، ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تم ہماری نظروں میں ہوتے ہو جب تم اس کام کے اندر لگے ہوتے ہو۔ یہ ہے پہلا حصہ۔ اب اس پہ دوبارہ غور فرمائیں۔ اے میرے نبی، آپ کسی حال میں بھی نہیں ہوتے مگر ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی قرآن کا حصہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی عمل تم کر رہے ہوتے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ استفیضون فیہ، جب تم اس کے اندر لگے ہوتے ہو، اس کام کے اندر۔ استفیضون فیہ، اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے میں کر رہا ہوں کہ جب تم خوب توجہ کے ساتھ تن من دھن لگا دیتے ہو اس کام کے اندر۔ اب اس میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جو خوشخبری ہے، جو تسلی ہے، پہلے وہ سنیں کہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ جو محنت کر رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آپ جس قسم کی بھی کوئی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح کی بھی کوئی جد و جہد کر رہے ہیں، اور اس راستے میں جو آپ کو پریشانیاں آتی ہیں، اس پر جو بھی صبر اور تحمل کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہماری نظر میں ہے، اس سب کچھ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر کوئی بڑا، کوئی اتھارٹی کسی چھوٹے سے کہہ دے محبت کے انداز میں کہ تم ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہو، تو اس سے بڑی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ اگر باس کہہ دے، ماسٹر کہہ دے کہ ہم کبھی تمہیں نہیں بھولتے، ہم کبھی تمہیں نہیں چھوڑتے، ہر وقت ہم تمہیں اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، اس سے بڑی تسلی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی؟ آپ جس حالت کے اندر بھی ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں مشکل ہو، آسانی ہو، غم ہو، خوشی ہو، دن ہو، رات ہو، ہم اپنی نظریں تم پہ لگائے ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا کام ہے، اور اس کی کتنی بڑی اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے، اور اس کا کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ جس آدمی کو یہ بات سمجھ آ جائے نا، اس کے دل کو لگ جائے، تو اس کو کوئی اور اجر نہیں چاہیے ہوتا، کسی اجر کی کوئی قیمت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ جب رب کہہ دے کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، میں ہر وقت تمہیں دیکھتا ہوں، جس حالت میں تم ہوتے ہو میری نظروں کے اندر ہوتے ہو، تو اس بندے کو کوئی اور اجر نہیں چاہیے ہوتا۔ اس سے بڑا کیا اجر ہوگا؟ اور فرمایا وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن، اور اس حالت کے اندر آپ قرآن کا جو حصہ بھی سناتے ہیں، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور جو کام بھی تم کرتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے مخاطب کیا اللہ پاک نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فالورز قیامت تک کے لیے، جو کام بھی تم کرتے ہو، الا کننا علیکم شہودا، ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، استفیضون فیہ، جب تم اس کام میں لگے ہوتے ہو۔ یہ تو ایک تو خوشخبری ہے جیسا میں نے عرض کیا، اور دوسری اس کے اندر وہ لوگ جو اس دعوت کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، تو ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں، ہم تمہیں بھی خوب دیکھتے ہیں۔ یاد رکھنا، سب کچھ ایک باقاعدہ سکیم کے تحت ایک دفتر کے اندر لکھا جا رہا ہے، آگے بھی اگلے حصے میں بھی وہ ساری بات آ رہی ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ اب اگلا حصہ بھی آپ پڑھ لیں تو یہاں دو اور پوائنٹ ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ میں آپ کو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. وما یعزب عن ربک، اور کوئی چھپ نہیں سکتی چیز، کوئی پوشیدہ نہیں رہتی چیز تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی ہو. ایک ذرہ جس کو ایٹم آپ بولتے ہیں، وہ کتنا ہوتا ہے؟ وہ کھلی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا. تو اتنی بھی کوئی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی. فی الارض، نہ زمین کے اندر، ولا فی السماء، نہ آسمان کے اندر. کوئی بندہ یہ سوچ سکتا تھا کہ چلیں جو ذرے کے برابر ہوگی وہ تو اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، جو اس سے بھی چھوٹی کوئی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیز تو اللہ سے پوشیدہ ہوتی ہے نا. اللہ نے کہا ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہو تو مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتی. تو ذرے سے اگر چھوٹی کوئی چیز ہوگی تو وہ تو پوشیدہ ہوگی نا. چلو کچھ نہ کچھ تو پوشیدہ ہوا اللہ سے. اللہ رب العالمین نے ایسے ذہنوں کا جواب پہلے ہی دے دیا. فرمایا ولا اصغر من ذالک، نہ کوئی چیز اس سے بھی بہت چھوٹی، وہ بھی نہیں اللہ کی نظر سے چھپ سکتی. ولا اکبر، اور نہ اس سے کوئی بڑی. نہ ذرے سے کوئی چھوٹی اور نہ کوئی اس سے بڑی. کوئی چیز بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتی. الا فی کتاب مبین، وہ ہر چیز ایک دفتر کے اندر لکھی جا رہی ہے، ایک کتاب کے اندر، کھلی کتاب کے اندر لکھی جا رہی ہے. ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، اور اس کے نوٹ کرنے کا ایک پورا پلان، ایک پوری سکیم ہے، اور اس سکیم کے تحت سب کچھ درج ہوتا ہے. ذرے سے کوئی چھوٹی ہو چیز وہ بھی مس نہیں ہوتی. اب یہاں دو اور باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا استفیدون فیہ ولا تعملون من عمل، جو کچھ بھی جس طرح کا بھی کوئی کام تم کرتے ہو تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس کے اندر لگے ہوتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم تن من دھن میرے کام کے لیے لگا دیتے ہو تو میں اس وقت تمہارے کاموں میں لگا ہوتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. جب تم میرے کاموں میں مصروف ہوتے ہو تو اس وقت میں تمہارے کام میں لگا ہوتا ہوں. یہ حدیث بھی ہے، قرآن کی آیت کی تشریح ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ جب تم تن من دھن میرے کام کے لیے لگا دیتے ہو تو پھر میں تمہارے کاموں میں لگا ہوتا ہوں. یہ اللہ کے راستے میں جب بندے نکل جاتے ہیں تو اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی زندگیاں، اپنا سب کچھ وہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر کے جاتے ہیں، اور اللہ ان کا ولی اور سرپرست ہوتا ہے گھر کے اندر. اللہ وارث بنتا ہے ان کا گھر کے اندر. جب تم اس کے کام میں لگے ہوتے ہو وہ تمہارے کام میں لگا ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات میں نے آپ سے یہ عرض کرنی تھی، تھوڑا سا یہ آیت کے الفاظ کو نیچے کریں آپ کو وہ نظر آئے. تو اللہ فرماتے ہیں نا من قرآن، یہاں آپ نے دیکھا لفظ لکھا ہوا ہے وما تتلو منہ من قرآن. من قرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن میں سے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حصہ تم قرآن کا پڑھ رہے ہوتے ہو، جہاں سے بھی تم اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو، جو کچھ بھی تم لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہو، جہاں سے جیسا جتنا بھی تم قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہو، لوگوں کو پیش کر رہے ہوتے ہو، سیکھ رہے ہوتے ہو، سکھا رہے ہوتے ہو، پڑھ رہے ہوتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں تم میری نگاہوں کے اندر ہوتے ہو. ایک تو یہ من قرآن فرمایا جہاں سے بھی. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سورت پڑھیں وہ سورت پڑھیں، تو اللہ کہتے ہیں جہاں سے بھی تم قرآن پڑھتے ہو تم اللہ کے ساتھ لنکڈ ہو جاتے ہو. یہ تمہاری لائن مل جاتی ہے اللہ کے ساتھ، تمہارا کنیکشن ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، ڈائریکٹ کال مل جاتی ہے. اور دوسرا جو لفظ میں آپ کی توجہ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اس سے اگلا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ. من عمل، جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو، من عمل کا معنی کوئی بھی کسی قسم کا کام، کوئی بھی کسی قسم کا کام جب تم اللہ کے لیے کرتے ہو، کوئی دریاں بچھائے، کوئی صفائی کرے، کوئی برتن دھوئے، کوئی کرسیاں لگائے، کوئی تقریریں کرے، کوئی نعرے لگائے، جو کچھ بھی کرے، کوئی سیکھتا ہے، کوئی سکھاتا ہے، کوئی سناتا ہے، کوئی سنتا ہے، کوئی پیش کرتا ہے، تو اللہ کے دین کا کام ہی ایسا ہے
اس کے جس حصے میں، جس شعبے میں جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، کوئی بھی قدم تم اٹھاتے ہو، کوئی بھی لفظ تم بولتے ہو، کوئی بھی حرکت تم کرتے ہو، من عمل فرمایا، من عمل، کسی قسم کا کوئی کام ہو، تم اللہ کی نظر میں آ جاتے ہو. تو اللہ رب العالمین کے لائیو کیمرے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی تم اس رب کا کام نہیں کر رہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تم دنیا کے لیڈر جو ہوتے ہیں نا، آپ کسی دنیا کے لیڈر کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب تک آپ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں وہ آپ کو شاباش دیتا ہے اور آپ کی حاضری بھی لگ جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہوں تو پھر آپ کی حاضری نہیں لگتی. لیکن اللہ رب العالمین ایسے رب ہیں کہ کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا. جہاں بھی، جس جگہ پر بھی، جس طرح کا بھی تم کام کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں میرے کیمرے لائیو ہوتے ہیں، تم میری نگاہوں کے اندر ہوتے ہو. کننا علیکم شہودن، ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی نا کہ اللہ کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، باقی دنیا کی چیزوں کی کیا ضرورت ہے تمہیں، ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں جب تم اس کام میں نکل جاتے ہو. کیا غم ہے اگر ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا غم ہے اگر ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. اور اگلی بات جو اللہ نے فرمائی ہے نا کہ تیرے رب سے کچھ بھی نہیں پوشیدہ، کوئی ذرہ بھی، دنیا میں بھی، زمین پر بھی، آسمان میں بھی، ذرے سے بھی کوئی چھوٹا یا اس سے بڑا، ہر چیز ایک دفتر میں لکھی جا رہی ہے، کتاب کے اندر اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. تو یہ تو پہلی آیت تھی، یہ اس پہ غور فرمانا، غور کرنا اس کے لیے. دین کے لیے جو وقت لوگ دیتے ہیں نا، یہ ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری والی آیت ہے. جو لوگ دین کے کام کے لیے وقت دیتے ہیں اس کے لیے سب سے بڑی خوشخبری والی یہ آیت ہے. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اولیاء اللہ کے بارے میں کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں، تو وہ آپ سماعت فرمائیں. اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کی بات پچھلی آیت میں ہوئی ہے نا، اب اللہ فرماتے ہیں الا، غور سے سنو، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. نہ ان کے لیے خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ غم ہوگا. یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہ دو لفظ جو ہے نا، ان کا مطلب بھی الگ الگ ہوتا ہے، ان کا زمانہ بھی الگ الگ ہوتا ہے. کہ خوف اور حزن، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پہلا خوف ہے، دوسرا حزن ہے. یہ دونوں الگ الگ ہیں. خوف ہوتا ہے کسی آنے والی چیز کا جو ابھی آئی نہیں، جس کو آپ نے ابھی فیس کیا نہیں، جو مستقبل میں آپ کے سامنے آ سکتی ہے، اس خطرے کا آپ کو خوف ہوتا ہے. اور یحزنون جو ہے نا، حزن، غم، وہ ہوتا ہے جو گزر چکا، جو ہو چکا، جو ماضی میں ہوا، کسی گزرے ہوئے کام کا جو آپ کو غم ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کے لیے نہ ان کے مستقبل کا کوئی خوف ہے، نہ ان کے ماضی کا کوئی ڈر ان کو ہوگا. تو یہ اللہ کے ولی ہیں کون؟ اگلی آیت کو ساتھ ملا لیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رب العالمین کی باتوں کو اور اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی چینج نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کے فیصلے، اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمات، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ذالک هو الفوز العظیم، تو جس کو یہ نصیب ہوگی نا دنیا آخرت کی کامیابی، ذالک هو الفوز العظیم، تو یہ ہے وہ جو بہت بڑی کامیابی ہے. اب ان چھوٹی تینوں آیتوں کو ملاتے ہیں اور اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے کوئی غم اور کوئی جو ہے نا وہ غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا؟ یہ کس دنیا کی بات ہو رہی ہے؟ تو ایک اوپینین تو یہ ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ ہر قسم کے غم اور خوف سے اللہ ان کو آزاد کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ بے شک اس میں درجات میں فرق ہوتا ہے، جیسے ایمان کے درجات میں فرق ہوتا ہے، تو جو اللہ کے ولی اور دوست ہوتے ہیں ان کے درجات اور رینکس کے اندر بھی فرق ہوتا ہے۔ لیکن جو بھی جنت میں چلا گیا اس کو جو بھی درجہ ملا وہ ہوگا اللہ کا ولی۔ درجے ان کے مختلف ہوں گے، لیکن جنت میں جانے والا ہر شخص اللہ کا ولی ہوگا، اور جنت کے اندر ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم، نہ کوئی مستقبل کی پریشانی، نہ ماضی کا کوئی مسئلہ۔ ایک اوپینین تو یہ ہے کہ یہ جنت میں جانے کے بعد کی بات ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ دوسرا اوپینین یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی ان کو ان چیزوں کے غم نہیں ہوتے جو باقی لوگوں کو ہوتے ہیں۔ دنیا کی چیزیں چھن جانے کے خوف ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈر لگا ہوتا ہے، یہ میری چیز جو ہے نا وہ مجھ سے چھن جائے گی، یہ چیز ختم نہ ہو جائے، یہ چیز میری چلی نہ جائے۔ تو دنیا کے اندر جن چیزوں کے چھن جانے کا، ان کے ضائع ہو جانے کا، ان کے دور ہو جانے کا لوگوں کو ڈر لگا ہوتا ہے، پریشانی لگی ہوتی ہے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ کوئی آ گئی چیز، کوئی چلی گئی، سب اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوتا ہے، ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوتا ہے کسی قسم کا۔ دنیا کے اندر بھی آنی جانی چیزوں کے ساتھ ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، ان کا رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ جو آ گئی بسم اللہ ویلکم، جو چیز چلے گی اللہ کے حوالے، وہ دل پہ نہیں لیتے۔ اللہ ان کی کیفیت ایسی بنا دیتے ہیں کہ ان کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا اوپینین ہے۔ اب اگلی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے یہ ہوتا کون ہے؟ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ یہ جو ولایت ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی محبت کا ایک خاص درجہ ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کا ایک خاص درجہ ہوتا ہے، اور یہ درجہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ذکر کی کثرت کے ساتھ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہمیشہ کے لیے کرنے سے۔ کثرت ذکر اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہمیشہ کے لیے، یہ دو کام کرنے سے یہ اللہ کی محبت کا درجہ ملتا ہے، جس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد میں نے پہلے یہ بات عرض کر دی ہے کہ یہ جو درجہ ملتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے، درجات میں فرق ہوتا ہے، ولیوں کے اندر بھی فرق ہوتا ہے۔ جیسے نبیوں کے اندر فرق ہے نا، کوئی اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ ہیں، کچھ ان سے نیچے ہیں، لیکن وہ ہیں سارے نبی ہیں۔ ایسے ہی ولیوں کے اندر بھی ہے، جیسے صحابہ کے اندر بھی درجہ بندی ہے، جیسے عام مومنین کے اندر بھی درجہ بندی ہوتی ہے، تو ولیوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اس کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے وہ نبوت کا ہوتا ہے۔ ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا ہے، ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اس حیثیت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، نبوت کے اندر بھی، ولایت کے اندر بھی۔ یعنی آپ سے زیادہ اللہ کا قرب کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو ولی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کی محبت کا خاص درجہ حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ خاص درجہ ہوتا ہے ذکر کی کثرت کے ساتھ اور اللہ کی اطاعت ہمیشہ کے لیے کرنے سے۔ یہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے، یہ تھوڑا سا کانسیپٹ آپ کلیئر کر لیں
کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو کشف ہوتے ہیں تو ان سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ عجیب عجیب قسم کے کام کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ نشانیاں کیا ہوتی ہیں ولی کی؟ وہ کشف اور کرامت ہوتی ہے۔ تو ولی کے لیے کسی کرامت کا ہونا یا کسی کشف کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، یہ سب ہمارے کہنے کی باتیں ہیں۔ چاہے پوری زندگی کوئی کرامت اس سے ظاہر نہ ہو، کسی قسم کا کشف اس سے ظاہر نہ ہو، لیکن محبت اور اطاعت اتباع وہ اس کی مکمل ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت اور اتباع یہ ضروری چیزیں ہیں، یہ کرامتیں شامتیں کوئی ضروری نہیں ہوتی۔ اچھا، جو چھوٹی آیت ہے درمیان والی، اس میں جو اللہ رب العالمین نے بات ارشاد فرمائی ہے وہ بھی ہمارے بڑے سمجھنے کی ہے۔ تو اللہ نے ولیوں کا تعارف یہ کروایا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کے اندر دو کوالٹیز ہوتی ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی میں اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ایمان اور تقوی یہ دو شرطیں ہوتی ہیں ولیوں کی، یہ دو نشانیاں ہوتی ہیں ولیوں کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس میں جو میں مسئلہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے نا کہ پیر کا بیٹا پیر ہی ہوتا ہے، یہ قرآن نہیں مانتا اس کو۔ قرآن کہتا ہے جس کے اندر ایمان کی اعلیٰ شان موجود ہوتی ہے اور جس کے اندر تقوی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ ہمارے ہاں کرائٹیریا کیا ہے؟ جو پیر کا بیٹا ہوگا وہ ولی ہوگا، پیر کا بیٹا پیر ہی ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کا ایمان کیسا ہے اور اس کا تقوی کیسا ہے۔ نسل نہیں یہاں چلتی، نسب نہیں یہاں چلتا، یہاں کوالٹی چلتی ہے، یہاں کردار چلتا ہے، یہاں ایمان اور تقوی چلتا ہے، یہ نسل اور نسب نہیں چلتا۔ بے شک وہ کسی عالم کسی پیر کے نسل سے نہ ہو، لیکن اگر تقوی میں، علم کے اندر، ایمان کے اندر وہ اپنے استاد کا یا عالم کا یا پیر کا وہ جانشین ہے تو وہ ولی اللہ ہوگا، وہ اصل میں وارث ہوتا ہے اس کی گدی کا، یا نسل و نسب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہوتی ہے، سکون، اطمینان اللہ ان کو عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں تو انہی کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، اللہ نے فیصلہ کر لیا تو کوئی اللہ کے فیصلے میں جو ہے نا دخل در معقولات نہیں کر سکتا، کوئی در اندازی اور دخل اندازی نہیں ہو سکتی۔ ولا یحزن کا قولہم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مزید خوشخبری سنائی، ولا یحزن کا قولہم، آپ کو غمگین نہ کریں ان کی باتیں، آپ ان کی باتیں سن کے غم زدہ نہ ہوں، ان کے تانے، ان کی گالیاں، ان کا کرٹیسزم، ہر روز نئے نئے ناموں سے پکارنا، ان کی طرف سے توہین کی، انسلٹ کی جو کوششیں ہوتی ہیں، راستہ روکنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ولا یحزن کا قولہم، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، آپ پریشان نہ ہونا۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا عزت ذلت ہم دیتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، عزت و ذلت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سن رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ان کی بھی کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور آپ کا بھی کوئی کام اللہ سے چھپا ہوا نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، عزتیں ذلتیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اور ہمیشہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جن جن کے بارے میں
لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ نے ان کو عزتیں دی ہیں اور آج بھی دے رہا ہے. تو عزتیں اور ذلتیں ساری اللہ کے ہاتھ میں. ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ سننے والا جاننے والا ہے. کسی کو عزت چاہیے تو اللہ کی تابع داری کرنے میں ملے گی. آگے جو ایک کانسیپٹ قرآن نے پیش کیا ہے وہ بھی بڑا سمجھنے والا ہے. تھوڑی سی گہری بات ہے، اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، غور سے سنو، بے شک اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ کی ملکیت اللہ کی ہے. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور جس کی بھی یہ پیروی کرتے ہیں اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، جن کو اپنا شریک بناتے ہیں، جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں، ان یتبعون الا الظن، وہ کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے سوائے اپنے گمان کے. جن کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے شریکوں کو پکارتے ہیں، تو جن جن کے پیچھے بھی وہ جاتے ہیں، ان یتبعون الا الظن، وہ اصل میں پیچھا کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں اپنے وہم اور گمان کی. انہم و انہم الا یخرصون، اور وہ کچھ نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ اندازے لگاتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں. یخرصون کا معنی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ کچھ نہیں ہے وہ سوائے اس کے کہ صرف اندازے لگا رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں. یہ سب ان کے اندازے ہیں اور ان کے وہم ہیں، ان کے گمان ہیں، کوئی دلیل کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے. اب یہ جو اللہ نے فرمایا نا، تو اس آیت کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی تقریباً 4 بنیادیں ہوتی ہیں. 4 چیزیں ہیں جو اس کی بنیاد ہوتی ہیں. اس کو سمجھ لیں تو آپ کو پورے قرآن میں جہاں جہاں یہ مضمون آتا ہے سمجھنا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے مولانا مودودی علیہ رحمت نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. میں اس کا خلاصہ آپ سے عرض کرتا ہوں جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کا عقیدہ جو ہے نا ان کا وہم اور گمان ہے، اور وہم اور گمان کو انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مشرکین ہیں. دنیا میں کسی بھی زمانے کے مشرک، کسی بھی جگہ کے مشرک، ان کا جو عقیدہ ہے اس کی بنیاد ان کا وہم اور گمان ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. پہلے وہ اپنا خیال بناتے ہیں ذہن کے اندر ایک، پھر وہ مراقبے کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے نا، پہلے سے بنا ہوتا ہے، ان کے دماغ میں وہ چیزیں چھا جاتی ہیں. تو جب وہ غور کرتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں، تو کہتے ہیں جی ہم نے غور کیا ہے تو ہمیں یہ چیزیں نظر آئی ہیں، ہم نے پردے کے پیچھے سے جھانک کے دیکھی ہیں تو یہ ہمیں چیزیں نظر آئی ہیں. حالانکہ ان کا وہ گمان ہوتا ہے، جو وہم ہوتا ہے، جو پہلے سے انہوں نے بنا رکھا ہوتا ہے. یہ تو مشرکوں کی بنیاد ہے. پوری کائنات کے مشرک جو ہوتے ہیں ان کی بنیاد صرف وہم اور گمان ہے. اللہ فرماتے ہیں ان یتبعون الا الظن، وہ کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے سوائے اپنے وہم اور گمان کے. تو شرک کی بنیاد تو ہوگی وہم اور گمان. نمبر 2، ایک اور گروپ ایسا دنیا میں، اس کی بنیاد ہوتی ہے قیاس. قیاس کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ جس کو ہم فلاسفر کہتے ہیں. انہم الا یخرصون، یہ اگلی قسم جو بیان کی قرآن نے. جو فلاسفر ہے نا، وہ عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور در حقیقت ان کی بہکی ہوئی عقل ہوتی ہے، گمراہ عقل ہوتی ہے، اور اپنے عقل میں جو چیز نہیں نہ آتی اس کو مانتے ہی نہیں ہے. بیسیکلی وہ جو سوچیں ان کی ہوتی ہیں اسی کا نام انہیں عقیدہ رکھا ہوتا ہے.
وہ قیاس کرتے ہیں. ان کی بنیاد کوئی علم نہیں ہوتی، کوئی لاجک نہیں ہوتی، ان کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں. تو فلاسفر جو ہوتے ہیں ان کی بیس ہے قیاس اور گمان. انہم الا یخرصون، یہ دوسری قسم ہے. تیسری ہے جو آج کل کے زمانے میں جو سائنسدان ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد ہے تحقیق. وہ ریسرچ کرتے ہیں، بظاہر علمی طریقہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کی جو ریسرچ ہے، ان کا جو علم ہے، وہ بھی وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے جہاں پہ بات اس دنیا سے آگے بڑھ جاتی ہے. اس دنیا سے آگے جب بات بڑھ جاتی ہے ان کا علم ختم ہو جاتا ہے، ان کی ریسرچ بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ بندہ کہاں سے آتا ہے، کیوں آتا ہے، موت کہاں سے آتی ہے، کیوں آتی ہے. یہ جو فزیکل لائف ہے نا، فزیکل لائف سے جب آگے بات بڑھتی ہے تو ان کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے، ان کی ریسرچ بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ سائنس کی بنیاد ہے، ریسرچ اور علم. اس سے آگے وہ بھی بس صرف گمان اور قیاس، اس کے سوا کچھ نہیں. جو چوتھی چیز ہے وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، جو نبی پیش کرتے ہیں. ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ان کی بنیاد ہوتی ہے پکا علم، دلائل، لاجک، ایویڈنسز. اور علم کے ساتھ ساتھ وہ پھر گواہیاں پیش کرتے ہیں، شہادتیں پیش کرتے ہیں. وہ شہادتیں اور گواہیاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کائنات پہ غور کرو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، رات کو دیکھو، دن کو دیکھو، یہ بارشوں کے نظام کو چیک کرو، یہ سمندروں پہ غور کرو، اپنے جسم پہ غور کرو. یہ شہادتیں ہوتی ہیں کہ جو کچھ میرا نبی بتاتا ہے اس پہ جب غور کرو گے بغیر تعصب کے تو پھر تمہیں نظر آئے گا کہ جو نبی کہہ رہا ہے یہ کائنات کی شہادت بھی وہی کہہ رہی ہے، اسی کے مطابق تمہیں چیزیں نظر آئیں گی. جب شہادت بھی وہی ہو جو علم کہتا ہے تو پھر تم اس کو مان لو، ان شہادتوں کو، ان نشانات کو مان لو، تمہیں اللہ رب العالمین کی ذات مل جائے گی. یہ چار قسم کی چیزیں ہیں جو دنیا میں چلتی ہیں. شرک، اس کی بنیاد صرف وہم اور گمان. فلسفہ، اس کی بنیاد صرف قیاس. سائنس، اس کی بنیاد تحقیق اور ریسرچ ہوتی ہے لیکن ویری لمیٹڈ. فزیکل لائف سے آگے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور آگے ہے اسلام اور قرآن اور انبیاء. وہ جو بتاتے ہیں وہ علم کے ساتھ بتاتے ہیں، ساتھ شہادتیں پیش کرتے ہیں. اور جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کی شہادتیں موجود ہوتی ہیں، بندہ چیک کر سکتا ہے. اب اللہ رب العالمین نے آگے شہادتیں پیش فرمائی. مشرکوں کی بات کی، فلاسفر کی بات کی، اس کے بعد اللہ نے شہادت پیش کی. اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا رات کو، رات بنائی لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو. رات کے اندر اللہ نے سکون پیدا کیا ہے. پوری کائنات کا سسٹم ایسا ہے، رات کے اندر ہر چیز کو سکون آ جاتا ہے دن کے مقابلے میں. اللہ نے رات پیدا کی، اس کے اندر تسکین رکھ دی، رات سکون کے لیے پیدا کی. والنہار مبصرا، اور اللہ نے دن بنایا، اس کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر سکو. دن میں روشنی پھیلا دی تاکہ تم اپنے لیے کچھ روزی روٹی کا بندوبست کر لو، زندگی کو آگے بڑھاؤ. اور رات کو اللہ رب العالمین نے اندھیرا کر دیا تاکہ تم سکون حاصل کرو. اگر روشنی رہے نا وہاں سکون نہیں ہوتا. نیند تو لوگ پھر بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ سکون نہیں ملتا جو اللہ نے رات کے اندر رکھا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات، اس پہ غور کرو، بے شک اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں. یہ ہیں نشانیاں لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو بات کو غور سے سنتے ہیں، جو بات کو غور سے سنتے ہیں. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا،
وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنا بیٹا بنا لیا، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ اب اللہ دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ 3 دلیلیں پیش کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اولاد کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ قالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں اللہ نے بنایا کسی کو اپنی اولاد۔ فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، تو کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ تو پہلی دلیل اللہ نے یہ دی، سبحانہ، اللہ ہر قسم کی کمزوری سے اور عیب سے پاک ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ اولاد چاہیے ہوتی ہے، بندہ کمزور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا سہارا بنے گی اور جب میں ختم ہو جاؤں گا میرے کام کو آگے بڑھائے گی۔ تو اللہ رب العالمین کے اندر کمزوری ہے ہی نہیں، اس کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، اس کو کوئی سہارا چاہیے ہی نہیں۔ اس لیے پہلی بات فرمائی سبحانہ، وہ پاک ہے ہر قسم کی عیب اور کمزوری سے۔ دوسری دلیل یہ پیش کی، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، اس کو سہارا نہیں چاہیے، وہ بوڑھا نہیں ہوتا، وہ کمزور نہیں ہوتا کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے۔ اس کے زمینوں کو سنبھالنے والا کوئی ہو، اس کے مکان کو سنبھالنے والا کوئی ہو، اس کے کاروبار کو سنبھالنے والا کوئی ہو، کیونکہ اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی مدد و سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو تیسری دلیل پھر دی کہ اولاد اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ میرے بعد جو میرے سسٹم کو سنبھالے گا، جو میرا وارث بنے گا، تاکہ یہ کام آگے چلے، یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، وہ سب کچھ کا مالک ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کی ملکیت کوئی آگے سنبھالے، وہ خود مالک ہے اور اس کی ملکیت ختم ہوتی نہیں ہے۔ اس کو تو موت آتی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی اس کی ملکیت کو سنبھالے، وہ خود مالک ہے، اس کی ملکیت ختم نہیں ہوتی۔ یہ 3 دلیلیں پیش کی اللہ پاک نے کہ اللہ کو اولاد نہیں چاہیے، نہ ہی اس کی اولاد ہے۔ کہاں سے باتیں لے کے آتے ہو؟ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا اس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے کوئی دلیل تمہارے پاس اس کے لیے۔ ان کا معنی نہیں ہوتا ہے، ان عندکم من سلطان بہذا، کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی تمہارے پاس۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہو جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو؟ اندازوں کے گھوڑے دوڑا رہے ہو۔ اتقولون علی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو ما لا تعلمون، جن کو تم نہیں جانتے؟ کوئی علم، کوئی دلیل، کوئی لاجک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، ان کو بتا دیں، ان کو بتا دیں، بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے نام جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ گڑتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کے نام لے کے جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو ڈیل دی ہوئی ہے، یہ اس طرح کے بکواس کر رہے ہیں، متاع فی الدنیا، یہ بہت تھوڑا سامان ہے جو ان کے پاس ہے دنیا کے اندر، بہت تھوڑے فائدے ہیں جو ان کو ملے ہیں۔ متاعن کا معنی ہوتا ہے ساز و سامان، فوائد، بینیفٹس، وہ بہت تھوڑا کچھ ہے جو ان کو دنیا کی زندگی میں ملا ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہمارے پاس ہی انہوں نے واپس آنا ہے، ان کا فائنل ڈیسٹینیشن ہمارے پاس ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو مزہ چکھائیں گے سخت عذاب کا، شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے ان کو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو ان سے کوئی دشمنی ہے؟ آپ نے غصہ نکالنا ہے ان کے اوپر، ان کو شدید عذاب دے کے؟ اللہ فرماتے ہیں نہ کوئی دشمنی ہے، نہ غصہ نکالنا ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے، انکار اور کفر کی سزا ان کو ملے گی۔ تو یہ تھا آج کا سبق،
اور آج کا رکوع اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔